औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईएसपी मंच शान रमज़ान क्विज़ 2021 के इस प्रोग्राम के साथ साइमा अली आपकी खिदमत में हाजिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे भी बेतहाशा मौके आए जब उन्होंने अपने सही मानों में अशरफुल मखलूक़ात होने का वो दर्स सिखाया हमें जो शायद रहती दुनिया तक कोई नहीं सिखा पाए। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद मौदिया मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ एज यूजुअल दो टीम्स हैं। सबसे पहले हम तारुफ कराएंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल मुल्तान कैंपस से नुमान सईद हैं, बीएड के स्टूडेंट हैं 3rd सेमेस्टर के, और इकरामुल्लाह हैं बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर के। वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। सदर्न पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान कैंपस से हमारे साथ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सफ़िया हसीब हैं, फॉर्मर डी 1st सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं, और उनके साथ महनाज शरीफ हैं, फॉर्मर डी 1st सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। आपको हम थोड़े से रूल्स दोबारा बताते चलें। वैसे तो हमने ये सारा प्रोग्राम पहले भी भेजा हुआ है। इस वक्त आप 20 सेकेंड्स आपको मुशावरत के लिए मिलेंगे जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उसके बाद जो भी जवाब आप पहली बार बोलेंगे वही सही कंसिडर किया जाएगा। तो सोच समझ के बोलना है आपने। और दोनों क्योंकि टीम मेंबर्स हैं तो आपस में मशवरा करके कोई एक बंदा डिसाइड करके बोले, दोनों ने इकट्ठे नहीं बोलना, एक बंदा बोलेगा, ठीक है, किसी एक मेंबर ने। 20 सेकंड का टाइम ज़हन में रखिएगा, फिर उसके बाद आपका जो जवाब होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो पहला जो हमारा सेगमेंट है उसको शुरू करने से पहले हम एज यूजुअल डॉक्टर साहब से भी परमिशन लेते होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, पहला सेगमेंट है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इससे आज हमारे पास जो सदर्न इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम है, इनसे हम पूछेंगे पहला सवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी किससे हुई? हज़रत खदीजा। जवाब दुरुस्त है आपका। SPISH की टीम से दूसरा सवाल। बैत रिजवान किस मौका पर ली गई थी? जी दुरुस्त जवाब सुलह हुदैबिया। बैत रिजवान का मैं पस मंज़र थोड़ा सा बयान करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ जब सुलह हुदैबिया के लिए पहुंचे, यानी जिस साल सुलह हुदैबिया हुई, वो गए तो उम्रा के लिए थे। मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा उम्रा की अदायगी के लिए गए थे, लेकिन उम्रा तो नहीं कर सके कि मक्का के लोगों ने मना कर दिया, तो उस मौके पर सुलह हुई। तो वहाँ जब आप सल्लम उम्रा की अदायगी के लिए गए थे तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का शहर में भेजा कि मक्का के लोगों को बताओ कि हम किस नीयत से यहाँ आए। लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस दफ़ा तो लड़ने के लिए नहीं थे, जंग के लिए नहीं थे, इस दफ़ा तो उम्रे की अदायगी के लिए थे। तो जब उस्मान गनी मक्का में पहुँचे तो मुशरिकीन मक्का ने हज़रत उस्मान गनी को अपने पास रोक लिया और बात ये फैला दी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। जब ये बात मुसलमानों तक पहुंची तो मुसलमानों को बड़ा गम भी लगा और गुस्सा भी आया कि वो तो एक पैगाम लेकर गए थे, और आपको पता है जो एक सफ़ीर होता है उसे तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। तो उस मौके पर सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत ली कि हम हज़रत उस्मान गनी के खून का बदला लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इस बैत का नाम बैत रिजवान है। एक रिजवान नाम एक दरख्त का नाम है। उस दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1400 सहाबा ने बैत ली कि हम उस्मान गनी के खून का बदला लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो इस बैत का नाम बैत रिजवान है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, हमारे साथ नमल यूनिवर्सिटी की टीम मौजूद है। आपसे पहला सवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा और दादा की वफ़ात के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने। जी दुरुस्त जवाब। जी, नमल यूनिवर्सिटी आपसे पहले सेगमेंट का दूसरा सवाल है। काबा शरीफ की नई तामीर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी?
پتہ ہے سوری 40 سال. آپ کا جواب غلط. جواب غلط ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی. یہ وہ واقعہ ہے جو حجر اسود کا واقعہ تھا کہ جب وہ قبائل کے آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر واپس کون رکھے گا. اس وقت بیت اللہ شریف کی تعمیر دوبارہ ہوئی تھی کیونکہ اس سے پہلے سیلاب کی وجہ سے اس کی عمارت میں خرابی آ گئی تھی. تو 35 سال عمر مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ واقعہ آپ نے یقیناً کتاب میں پڑھا ہوا کہ ایک چادر میں حجر اسود کو تاکہ سارے قبائل نے پکڑا اور تمام حضور نے قبائلی اسے نصب سردار کیا اس کو تھا. اٹھا کر لے کے جائیں. جی ٹھیک ہے. اور تب ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی. یہ صحیح. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. یہ سوالات ہوں گے قرآن کریم سے. ٹھیک ہے. اور اس میں پہلا سوال کروں گی میں SPIHSS کی ٹیم کے ساتھ. آپ ریڈی ہیں؟ یس میم. اوکے. پہلا سوال ہے کون سی سورت بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی؟ سورۃ توبہ. درست جواب. سب سے پہلے قرآن کریم کو کتابی شکل کس نے دی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھی مصحف صدیقی کے نام سے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھی مصحف صدیقی کے نام سے. آواز تھوڑے اونچی، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھی مصحف صدیقی کے نام سے. بالکل درست جواب. درست سب سے پہلے قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے اور ان کو یہ مشورہ دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ ان دنوں میں جنگ یمامہ ہوئی تھی جو مسلمہ کذاب کے ساتھ، تو وہاں بہت سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے. تو اب یہ ڈر ہوا کہ ابھی تو قرآن کریم تو سینہ بسینہ چل رہا ہے. عرب کی ویسے بھی عادت تھی کہ وہ زیادہ تر یاد کرتے تھے، اپنے حافظے پر ان کو زیادہ بھروسہ تھا. تو حضرت عمر نے آ کر مشورہ دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو نہیں تھا یہ جمع. تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں، آپ کی زندگی میں تو قرآن کریم مسلسل نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت تو ایک کتابی شکل میں جمع نہیں ہو سکتا تھا، تو نازل ہونے کی ترتیب بھی مختلف تھی. تو لہٰذا اب مکمل ہو چکا ہے نزول، اب اس کو ہم ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں. اس سے قرآن کریم کتابی شکل میں آنے سے ریکارڈ میں آ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. اور یہ جو حفاظ کرام شہید ہو رہے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے، تو پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے ہی ذمہ لگایا کہ آپ اس پر کام کریں اور قرآن کریم کو جمع کریں. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ہمارے اس سیگمنٹ کا پہلا سوال ہے ہماری دوسری ٹیم سے، نمل یونیورسٹی کی ٹیم سے. آیت الکرسی کس سورہ میں ہے؟ آیت الکرسی کس سورہ میں ہے؟ دوسری کیا نام ہے سورۃ کا؟ سورہ آل عمران. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. سورہ آل عمران. نہیں، غلط جواب. سورۃ البقرہ میں ہے. دوسری سورہ، تیسرا پارہ. جی. آپ سے دوسرا سوال ہے نمل یونیورسٹی کی ٹیم. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد قرآن کریم کو کتابی شکل میں کون لایا؟ حضرت عثمان غنی. درست جواب. ہمارے 2 راؤنڈ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف، اور تیسرا راؤنڈ ہے ہمارا تاریخ اسلام. تاریخ اسلام سے پہلا سوال جو ہے وہ ہماری SPIHS کی ٹیم سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ان کے داماد. جی درست جواب. کس صحابی کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا؟ درست جواب. درست جواب. ذرا بلند آواز سے بولا کرو، آپ ریلیکس ہو، بلند آواز سے بولا. بالکل درست جواب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے لو کان نبی بعدی لکان عمر،
کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت، شجاعت، بہادری بھی دی تھی اور بصیرت بھی دی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم کے 22 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہے، یعنی صحابہ کرام میں ہوا نا کہ اب اس وقت کون سا فیصلہ اختیار کرنا چاہیے، تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا یا رائے دی اسی کے مطابق قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی۔ یعنی 22 مقام ایسے ہیں جو جنہیں ہم کہتے ہیں موافقات عمر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کے ساتھ موافقت اختیار کی، اتفاق کیا ان کے رائے کے ساتھ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا پہلا سوال نمل یونیورسٹی آپ کی ٹیم سے ہوگا۔ کسرا کس صحابی کے دور میں فتح ہوا تھا؟ سوری، کسرا کسرا کس صحابی کے دور میں فتح ہوا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ بالکل، آپ کا جواب درست جواب۔ دوسرا سوال آپ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کا دارالحکومت کہاں تھا؟ بیت المقدس۔ غلط جواب، غلط جواب ہے، کوفہ تھا۔ کوفہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پھر آپ کا دارالخلافہ یعنی دارالحکومت رہا۔ اب چوتھا راؤنڈ مسلم سائنٹسٹ کا ہے اور اس میں پہلا سوال SPIHS کی ٹیم سے، کس مسلمان سائنسدان کو عمرانیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے؟ ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کا۔ ابن رشد۔ نہیں، غلط جواب، ابن خلدون۔ ابن خلدون کو۔ عمرانیات یعنی سوشل سائنسز کا بانی، جو اس کے متعلق انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مقدمہ ابن خلدون میں، وہ ایک شاہکار ہے اور اب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ سے دوسرا سوال مسلم سائنٹسٹ کے سیگمنٹ میں سے، محمد بن موسیٰ الخوارزمی کہاں کے رہنے والے تھے؟ خوارزم۔ درست جواب۔ جی، نمل یونیورسٹی آپ سے مسلم سائنٹسٹ کے سیگمنٹ میں پہلا سوال، کیمرہ کی ایجاد کا تصور کس مسلمان سائنسدان نے پیش کیا؟ ابن الہیثم۔ بالکل درست جواب۔ گڈ۔ مشہور سائنسدان محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی وجہ شہرت کیا تھی؟ ریاضی میں ماہر۔ درست جواب۔ میتھمیٹکس۔ درست جواب۔ یہاں تک ناظرین ہمارے 4 راؤنڈ کمپلیٹ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ریزلٹ اناؤنس کریں گے ہم بریک کے بعد۔ Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ان شخصیات سے جنہوں نے جنم لیا اس دھرتی سے۔ ہم ان سے جانیں گے ان کی بے پناہ محنت اور بے شمار کامیابیوں کے راز، اور ساتھ ہی کریں گے کچھ چپتے ہوئے سوالات۔ تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام ہیروز آف دا سوائل، صرف ISP اسٹوڈیو۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید۔ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کے ISP اسٹوڈیو سے ISP منچ شان رمضان کوئز 2021 کے پروگرام میں آج کے کوئز کے رزلٹ مجھ تک پہنچے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ ہمیں ہمارے اس پورے کوئز شو کو اسپانسر کیا ہے الیگزر انڈسٹریز پاکستان لمیٹڈ نے،
اور ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو پارٹیسپینٹس کے لیے ہیں. یہاں پر یہ ہمارے ٹیم ممبر ان کو ڈیلیور کر دیں گے. بالکل ہی دیتے دیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ ہمارے اس کوئز شو کا جو فائنل پروگرام ہوگا اس میں امن ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے کیش پرائز ہے ونرز کے لیے. انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہیں کہ تب تک یہ سفر کیسا رہتا ہے اور کون سی ٹیم پہنچتی ہے کیش پرائز تک. جی رزلٹ آ چکا ہے. آج ہمارے ساتھ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ملتان کیمپس کے 2 اسٹوڈنٹس ہیں, نعمان سعید اور اکرام اللہ, اور اس ٹیم نے اسکور کیا ہے 5 ٹوٹل میں سے. اور ہمارے ساتھ ہی یہاں پر سدرن پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ملتان کی ٹیم صفیہ حسیب اور مہناز شریف, اور انہوں نے اسکور کیا ہے 7. تو آج کی ونرز جو ہیں وہ ہیں SPISH. کانگریچولیشنس. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی ٹیمز کے ساتھ اور کچھ نئے سوالات کے ساتھ, اور بہت ساری نئی معلومات جو ڈاکٹر صاحب آپ کو دیتے ہیں یہاں پر, ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب. اپنا اور اپنے ارد گرد کے بہت سارے لوگوں کا خیال رکھے گا, اور یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے آدمی سے انسان ہونے تک کا, اس کے لیے ہمیشہ رہنمائی اور آسانی کی دعا کرتے رہیے گا, اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اور اس کا آج کی جو نعتیہ کلام ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر نمل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں, وہ ہدیہ نعت پیش کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور, نعمان سعید. اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ باد. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب 2 عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب 2 عالم کا محبوب یگانہ ہے. عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر, یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے, یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر, جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے, جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ.